السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، جلسہ کمیٹی کے معزز ذمہ داران، علاقے اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، سردیوں کی اس رات میں ابھی تک آپ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں اور علاقے کے علماء کو آپ نے سنا اور آپ مجھے بھی سن رہے ہیں۔ قبرستان کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، آپ نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، مزید توقع ہے کہ آپ اور بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے۔ مجھے اس اجلاس میں مدعو کیا گیا، آپ کے علاقے کے لوگ
मौलाना शौकत साहब को भी लेकर हमारे पास पहुँचे थे तौसीफ़ साहब के घर, और वहीं पर ये तारीख़ फ़िक्स हुई थी। आज वो वक्त भी आ गया, वक्त मऊद पर, वक्त मुकर्ररा पर मैं भी पहुँचा, आप भी सुन रहे हैं। अल्लाह ताला कहने वालों और सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुआशरे में बहुत सी बुराइयां हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां नेकियां करने का हुक्म दिया है लोगों को, वहीं बुराइयों से रोकने पर भी जोर दिया है। बल्कि ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बुराइयों से अपने मुआशरे को रोकने पर ज़्यादा जोर दिया है। एक हदीस है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ बुराइयों से रोकने का हुक्म दिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि अगर तुम कोई बुराई होते हुए देखो तो तुम उसको अपने हाथ से रोको। अगर ताकत है तुम्हारे अंदर तो उस बुराई को अपने हाथ से दूर कर दो, मिटा दो, ख़त्म कर दो। लेकिन अगर बुराई को हाथ से मिटाने में खदशा है कि फितना हो जाएगा, फसाद बर्पा हो जाएगा, लोग बिगड़ जाएंगे और आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व इल्लम यस्तति फबिलिसानी, पहले का फल युगय्यिरु बियदी, अपने हाथ से उसको दूर करो, और हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको अपनी ज़बान से रोको, उसको मना करो। व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही, और हाथ ज़बान से भी मना करने में डर लगता हो कि फितना हो जाएगा, ये लोग बिगड़ जाएंगे, मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर उस बुराई को तुम अपने दिल से बुरा जानो। इस हदीस की रोशनी में हम ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि बुराइयों को रोकने पर कितना जोर दिया है। पहले कहा अपने हाथ से रोको, ये ताकत ना हो तो ज़बान से रोको, और ये भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो। नेकियों के बारे में तो सिर्फ इतना कहा है कि तुम अच्छे अमल करो, नेक अमल करो, लेकिन बुराइयों से अपने मुआशरे और समाज को रोकने के लिए इतना जोर दिया है कि किसी भी बुराई को अगर देख रहे हो तो गैरत आनी चाहिए उसको अपने हाथ से दूर करने की। फितने का डर है, फसाद का अंदेशा है तो ज़बान से रोको, और ज़बान से भी दूर करने की ताकत ना हो, फितने और फसाद का डर हो, जान जाने का ख़तरा हो, तो फिर अपने दिल से बुरा जानो और छोड़ दो, खुद वहाँ से वापस आ जाओ। कितना ज़ोर दिया है। हम समाज में बुराइयों पर नज़र डालें, कदम कदम पर गुनाह मिलेंगे हमें। यहाँ से जलसे से जैसे आप उठ के जाएंगे, गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, घर तक पहुँचते पहुँचते न जाने कितने गुनाह हमसे हो जाएंगे। सुबह उठने से लेकर शाम तक कितने हमने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम। हर इंसान को बिस्तर पर जब सोने के लिए जाए तो ये सोचना चाहिए, दिन भर का हिसाब किताब करना चाहिए। भाई आप अपने बिजनेस का और अपने कारोबार का हिसाब किताब करते हैं कि नहीं करते हैं? आज हमने कितना कमाया, आज कितनी प्रॉफिट हुई, आज कितनी आमदनी हुई, आज कितना नुकसान हुआ है, आज ये सब कुछ आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इसी तरीके से हर इंसान को जब बिस्तर पर सोने जाए तो ये सोचे कि आज हमने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं, कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं, और फिर दूसरे दिन नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और गुनाहों में कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान इस तरीके से रोज़ाना करेगा तो इंशाअल्लाह एक दिन वो सिर्फ नेकियां करने वाला बन जाएगा और उससे गुनाह छूट जाएंगे। लेकिन हिसाब किताब करेगा तब
محاسبہ کرے گا اپنے آپ کا تب بستر پر جاؤ تو سوچو کہ آج ہم نے کتنی اچھائیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ سماج میں جو بہت سی برائیاں ہیں اس کے بہت سے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے ریزن بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے ہمارے سماج میں گناہوں کا اور برائیوں کا کہ ہم وقت پر شادی نہیں کرتے۔ ہمارا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، ہماری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی ہمارا لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، ارے ابھی ہماری بیٹی بی ایڈ کر رہی ہے، جب تک نوکری نہیں لگ جائے گی ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ اور بیٹوں اور بیٹیوں کو بالغ ہونے کے بعد روکے رکھنا، یہ چیز سماج کے اندر سب سے بڑی جڑ ہے خرابی پیدا کرنے کی، معاشرے میں فتنے اور فساد کو جنم دینے کی بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور جس سوچ اور سمجھ کر، جس دماغ کا استعمال کر کے ہم روکے رکھتے ہیں اپنے جوان بیٹے اور بیٹیوں کو، اس کا بھی جواب دیا ہے قرآن کی اس آیت میں۔ آئیے پہلے وہ آیت سن لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سارے سوال کا جواب اس میں موجود ہے، ہمیں جو خدشہ ہوتا ہے ان خدشوں کا جواب بھی اس آیت میں موجود ہے۔ پہلے حکم دیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ایامہ میں لڑکا اور لڑکی دونوں شامل ہیں، غیر شادی شدہ۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بن بیاہے ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جن کا نکاح نہیں ہوا، اے سماج کے لوگوں، اے محلے والوں، اے گاؤں والوں، اے معاشرے والوں، اے سماج میں رہنے والوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان بے بیاہے لوگوں کا، ان غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح کرا دو۔ اب یہ ذمہ داری صرف لڑکے کے ماں باپ پر نہیں ہے، بلکہ پوری برادری پر یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھے اپنے معاشرے میں اور سماج میں کہ کس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ مثلا ہمارے گاؤں میں اگر کوئی لڑکا 22 سال کا 25 سال کا موجود ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو پورے گاؤں کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جب تک شادی نہیں کرے گا ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں۔ یہ کبھی بھی کسی بھی بہن اور بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے اور ہمارے سماج میں گندگی پھیلا سکتا ہے۔ اور یہ لڑکیوں کے ماں باپ کی بھی، سماج کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی 22-25 سال کی 26 سال کی ہو چکی ہے اور ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ لڑکی بھی کبھی پورے سماج اور پورے خاندان کا منہ کالا کر سکتی ہے، کبھی بھی بدنام کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ حکم ماں باپ کو نہیں دیا، یہ حکم سماج کے تمام لوگوں کو دیا۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اے سماج میں رہنے والوں، اے گاؤں میں رہنے والوں، اے شہر میں رہنے والوں، اے معاشرے میں جنم لینے والوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دیکھو کہ ہمارے سماج میں کون بن بیاہے ہیں، کون لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، اور جن کے نکاح نہیں ہوئے چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، اے سماجیوں، اے معاشرے میں رہنے والوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان غیر شادی شدہ لوگوں کا نکاح کرا دو، کیونکہ یہ کھلے ہوئے سانڑ ہیں، کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہنس رہے ہیں؟
یہ قرآن کی آیت کا مذاق مت اڑائیے. اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ ان کی شادی کرا دو. اللہ کو معلوم ہے کہ غیر شادی شدہ لوگ کتنے بڑے فتنہ پھیلا سکتے ہیں. ابھی آ رہا ہوں. اب آپ کہو مولانا صاحب غیر شادی شدہ تو چھوڑو, یہاں تو شادی شدہ لوگ بھی اپنی بیویوں کو چھوڑ کے دوسری جگہ منہ مارے پھر رہے ہیں. ایسا ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں. آؤں گا بھی اس طرف بھی. سنبھل کر بیٹھیے گا, آج بہت سے لوگوں پر بجلی گرے گی. بہت سے لوگ اس حمام میں ننگے نظر آئیں گے. ان کو بھگاؤ پہلے. اس وقت دیکھو اس وقت کس سے بات کر رہا ہے, اس کی بھی کوئی گرل فرینڈ ہے کیا؟ چھوٹا سا رکھا ہے دیکھو. بتائیے رات کے 11:15 بجے کس سے بات کر رہا ہے چھوٹا سا لڑکا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. ابھی پہلی آیت ہے, آیت کا ایک ٹکڑا ہے, ابھی آگے آ رہا ہوں. جو بھی غیر شادی شدہ ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, ان کا نکاح کرا دو. اور آگے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ بھی سنیے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اور ان لوگوں کی بھی شادی کرا دو جو تمہارے غلام ہیں یا تمہاری لونڈیاں ہیں جو نیک ہیں. اپنے نیک شریف غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادی کرا دو. عرب کے اندر اس زمانے میں لڑکے بھی خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے, لڑکیاں بھی خریدی جاتی تھی اور بیچی جاتی تھیں. ہم نے کسی لڑکے کو خرید لیا تو وہ ہمارا غلام ہو گیا, کسی لڑکی کو خرید لیا تو وہ ہماری لونڈی ہو گئی. اس کو لونڈی باندی کہا جاتا تھا اور غلام لڑکے کو کہا جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا نفس تو ان کے ساتھ بھی ہے, خواہش تو ان کے ساتھ بھی ہے, جوان تو وہ بھی ہوتے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, غلام اور لونڈیاں, تو ان کے ساتھ بھی نفس ہے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. تمہارے جو شریف اور نیک غلام ہوں, تمہارا کام کرتے ہیں, تمہاری غلامی کرتے ہیں, تم نے ان کو خریدا ہے, لیکن بیچارے اپنے نفس کو لے کر کہاں جائیں؟ تم نے جس لڑکی کو خریدا ہے, لونڈی بنایا ہے, وہ بھی تو آخر نفس ہے, اس کے پاس بھی تو دل ہے, آخر وہ اپنے جذبات کو لے کر کہاں جائے؟ تو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. جو شریف اور نیک تمہارے غلام اور لونڈیاں, تم ان کا بھی نکاح کرا دو. آگے اس بات کا جواب دیا. دیکھیے لونڈی اور غلام کے پاس کیا ہوگا؟ جس کو ہم نے خرید لیا اس بیچارے کے پاس کیا ہے؟ ہم نے کچھ دے دیا تو لے لیا, نہیں دیا تو وہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. اب پھر حکم دے رہا اللہ, غلاموں کا بھی اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو. اور اس کے بعد کہا کہ اس لیے نہیں کرتے ہو نا کہ ابھی ہمارا لڑکا پیروں پہ کھڑا نہیں ہے, شادی کر لے گا تو کیا کھلائے گا؟ اپنے کھانے کو ہے نہیں, بیوی کو کیا کھلائے گا؟ بوجھ بن جائے گا سماج پر. تو اللہ نے کیا کہا, یہ ڈر تمہیں نہیں ہونا چاہیے. ہماری بیٹی بی ایڈ کر رہی ہے, نوکری لگ جائے گی تو اور اچھا رشتہ مل جائے گا. یہ اچھے رشتے کے ملنے کے چکر میں اپنی بیٹی کو 30 سال کا کر دیا. اللہ کہہ رہا ان یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر ہیں, تنگ دست ہیں, غریب ہیں, تو اس غریبی کی, اس فقیری کی چنتا تمہیں نہیں ہونی چاہیے. اس غریبی کی چنتا تمہیں نہیں ہونی چاہیے. تمہارا کام ہے صرف نکاح کرا دینا. اگر یہ غریب ہیں, فقیر ہیں, تنگ دست ہیں, روزی روٹی کمانے میں ابھی سکشم نہیں ہے, تب بھی تم ان کا نکاح کرا دو. جب تم ان کا نکاح کرا دو گے, یغنیہم اللہ من فضلی, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ اپنے فضل سے ان کو امیر کر دے گا, اللہ اپنے فضل سے ان کو نواز دے گا. اللہ اس جوڑے کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا. اس فقیری کی, اس تنگ دستی کی فکر تمہیں نہیں ہونی چاہیے.
اللہ کہہ رہا ہم ہی نے تو تم کو غریب بنایا ہے، تو ہم ہی تم کو حکم دے رہے ہیں کہ غریبی کی فکر تمہیں نہیں ہونی چاہیے. ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، اگر یہ غریب ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، امیر کر دے گا. وہ واقعہ سنا آپ نے؟ امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی بہت غریبی ہے، تنگ دست ہوں، صبح کھا لیتا ہوں تو شام کو نہیں ملتا، اور شام کو کھا لیتا ہوں تو صبح نہیں ملتا، کوئی کام بتائیے کیا کام کروں. آپ نے کہا شادی ہو گئی؟ وہ آئے فقیری کی شکایت کرنے، وہ آئے غربت کی شکایت کرنے، اللہ کے رسول سے کوئی کام پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیے. اور اللہ کے نبی سوال کیا کر رہے ہیں؟ کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا اسی لیے تو بھوک ہے تمہارے گھر میں، اسی لیے تو غریبی ہے تمہارے گھر میں، اسی لیے تو فقیری ہے تمہارے گھر میں، جاؤ شادی کر لو. کہا اللہ کے رسول ابھی میرے پاس نہیں ہے، شادی کروں گا تو اس کو کیا کھلاؤں گا؟ آپ نے کہا کھلانے پلانے کی ذمہ داری تیری نہیں ہے، اوپر والے کی ہے، تو جا اور نکاح کر. اب نکاح جب ہو گیا تو 15 دن کے بعد آیا. کہ اللہ کے رسول نے کہیے خیریت تو ہے؟ کہتا شادی کرا کے خیریت پوچھ رہے ہیں؟ کہ کیا ہوا؟ کہ وہی تو شکایت لے کے پھر آیا ہوں. کیوں کیا ہوا؟ نکاح تو ہو گیا نا. کہ ہاں. تو اب کیا پریشانی ہے؟ کہ اللہ کے رسول ابھی تو ایک ٹائم کا مجھے مل جاتا تھا کھانا، اب تو شادی کر کے آیا ہوں، وہ ایک ٹائم کا بھی ٹرانسفر ہو کے ادھر چلا گیا، میری حالت بہت بری ہو گئی. اب بیوی کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری بھی اب بڑھ گئی، اپنا تھا نہیں، آپ نے نکاح کروا دیا. شادی کے بعد یہ ہوا کہ جو مجھے ملتا تھا وہ تو اس کو دینے لگا، پھر بھی تو اس کو کھلانا پلانا ہے، ایک ہی ٹائم کا تو مجھے نصیب ہوتا تھا. آپ نے کہا برکت نہیں ہوئی؟ کہتا ہاں. تو آپ نے کہا چکا لاؤ میرے پاس، کوئی کام بتاتا ہوں تمہیں. وہ پھر دوسرے دن آیا. کہا کچھ سوچا میرے لیے کام؟ کہا کہا کیا؟ کہا کہ تم ایک نکاح اور کر لو. اللہ کے رسول آپ میری کیا حالت بنوانا چاہتے ہیں؟ ایک بیوی کو کھلانے کی طاقت ہے نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک اور کر لو. فرمایا کہ شادی سے تو گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، تمہارے گھر کیوں نہیں ہو رہی ہے وہی وجہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، تم ایک اور کر لو. میں کہہ رہا ہوں نا انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، جاؤ ایک اور کر لو. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کر لیتا ہوں، دل تو نہیں ہے لیکن آپ کے کہنے پر کر لیتا ہوں. اس نے ایک اور کر لی. اب ایک ہی ہفتے کے بعد چلا آیا. آپ نے کہا کہو کیا حال ہے؟ برکت ہوئی؟ کہ اللہ کے رسول دل کی حرکت بند ہونے والی ہے، آپ برکت کی بات کر رہے ہیں. 2 شادی ہو گئی. جو ایک ٹائم کا کھاتا تھا، جو برکت مجھے تھی وہ بھی ادھر چلی گئی. اب تو دونوں بیویاں پاس بھی نہیں آنے دیتی، کہتی پہلے کما کے لاؤ. آپ نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، شادیوں کے بعد تو برکت ہوتی ہے اور تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے کل آؤ میں تمہیں ایک اور کام بتاتا ہوں، کوئی انشاءاللہ. جاؤ. کہتا کام ہی بتانا؟ کہاں جاؤ کل آنا. وہ پھر آیا دوسرے دن. اللہ کے رسول مجھے کام بتائیے، آج بھی میں باہر سویا ہوں، دونوں بیویوں نے قریب نہیں آنے دیا، جاؤ پہلے کما کے لاؤ. آپ نے کہا ٹھیک ہے، میرے مشورے سے ایک شادی تم اور کر لو، میں تم سے چوتھی کرنے کے لیے نہیں بولوں گا، تم ایک اور کر لو، اس کے بعد میں تم سے چوتھی نہیں کہوں گا. کہتا اللہ کے رسول جان چلی جائے گی، اب نہیں کروں گا میں. آپ نے کہا کر تو لو، خیر و برکت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں، انشاءاللہ ہوگی. جب آپ نے اس کو اچھے سے سمجھایا تو کہتا ٹھیک ہے مر تو ویسے بھی رہا ہوں تو ایک اور کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے لیکن چوتھی نہیں کروں گا، پکا وعدہ؟ آپ نے کہا ہاں جاؤ. وہ گیا اور تیسری بھی کر لیا. اب 1 مہینے کے بعد آیا. آپ نے کہا خیریت؟ کہتا الحمدللہ. اب 1 مہینے کے بعد اس کی زبان سے نکلا الحمدللہ. آپ نے کہا ماشاءاللہ، کوئی شکایت نہیں؟ کہ میں بہت خوش ہوں.
گھر کی گزر بسر کا اللہ کے رسول بہت اچھی چل رہی ہے. کہا کیسے؟ کہا جو تیسری بیوی جو میرے گھر میں آئی ہے تیسری, وہ کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانا جانتی تھی. کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانا جانتی تھی. جب وہ میرے گھر میں آئی روزانہ ایک چٹائی بنا لیتی تھی, انکم ہونے لگی, میرا گھر کا خرچہ چلنے لگا. اس نے یہی ہنر میری دوسری اور پہلی بیوی کو بھی سکھا دیا. 1 درہم کے بجائے اب 3 درہم کی آمدنی ہو رہی ہے. تینوں ایک ایک چٹائی روزانہ بناتی ہیں, 1 درہم تینوں کو ملتا ہے. 3 درہم, 1 خرچ کرتا ہوں 2 بچاتا ہوں. آپ نے کہا اور تم کیا کر رہے ہو؟ بیویاں کما رہی ہیں, تم کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول ہم تو آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, ہم کو کیا ضرورت ہے اب؟ آپ نے کہا نہیں, تم بھی اپنی بیوی سے یہ کام سیکھ لو. بیویوں کی کمائی پر اڑے رہنا اور بے شرم بن کے کھاتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اپنی بیوی سے یہ ہنر تم بھی سیکھ لو. اگر کل کسی نہ کسی بیوی نے اگر طلاق لے لی یا چلی گئی, چھوڑ دی یا انتقال ہو گیا, تو کم سے کم تم یہ کام سیکھے رہو گے تو اپنا گزر بسر تو کر سکو گے, اپنا پیٹ تو بھر سکو گے, کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلاؤ گے. جاؤ تم بھی یہ کام سیکھ لو. کہنے لگا واہ, کام سیکھنے کے لیے بتایا تو تیسری شادی کے بعد بتا رہے ہیں کہ تم بھی سیکھ لو. ابھی تک کہہ رہے تھے شادی کر لو, میں کام پوچھنے آتا تھا تو کہتے تھے نکاح کر لو, اور جب 3 نکاح کر لیے تو آپ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے یہ کام تم بھی سیکھ لو. ٹھیک ہے میں سیکھ لیتا ہوں, بات تو صحیح ہے, لیکن آپ نے یہ مشورہ بہت بعد میں دیا ہے. تو میرے بھائیوں غور کریے, اس کو برکت پہلی میں نہیں. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلی شادی کے بعد برکت نہ ہو تو دوسری کر لو, دوسری نہ ہو تو تیسری کر لو. دیکھیے وہ نبی تھے, وہ رسول تھے, وہ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. قرآن کہتا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول جب بھی بولتا ہے تو اللہ کے حکم سے بولتا ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا. میرا مشورہ یہ نہیں ہے کہ دوسری بھی کر لو تیسری بھی کر لو. میرا مشورہ یہ ہے کہ نکاح کو لیٹ کرنا یہ سوچ کر کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تب کریں گے, یہ جہالت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یغنہم اللہ من فضلہ, تم نکاح کر لیا کرو اگر وہ فقیر ہیں غریب ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے نواز دے گا, اللہ اپنے فضل سے ان کو دے گا. تو شادی کے بعد خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں, نہ کہ برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں. ہاں برکتوں کے دروازے بند تو ہوں گے کب؟ جب شادی کرو گے شرط پر کہ ہم کو پلسر مل جائے, ہم کو یاما ملے, ہم کو 3 لاکھ مل جائیں, ہم کو 6 لاکھ مل جائیں, ہم کو 8 لاکھ مل جائیں. یہ ڈیمانڈ کر کے شادی کرو گے تو اب تمہارے گھر میں خیر و برکت کہاں سے ہوگی؟ تم نے تو پہلے ہی لے لیا 3 لاکھ, تم نے تو پہلے ہی لے لیا 5 لاکھ, تمہیں بھروسہ ہی نہیں تھا. تم نے تو لڑکی کے ماں باپ سے شرط لگا کر بائک موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کر کے یا 3-4 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر کے اپنی دکان کھولنے کے بہانے تم نے پہلے ہی مانگ لیا ہے. اب کہاں سے خیر و برکت ہو تمہارے گھر میں؟ کیونکہ خیر و برکت کی کنجی تو بیوی تھی نہ کہ اس کا مال. وہ لڑکی تھی جو تمہارے گھر میں بیوی بن کے آ رہی تھی, وہ چابی تھی خیر و برکت کی. تم نے اس چابی کو ٹھکرا کر خود اس کے باپ سے ڈیمانڈ کر کے اس کو غریب و فقیر بنا کر تم اس کو اپنے گھر میں لڑکی کو لے آئے ہو. تو اب خیر و برکت کے دروازے کہاں سے کھلیں گے؟ جو آج رشتے پریشان ہیں شادیوں کے بعد, جن کے گھروں میں کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو, وہ غور کرے کہیں انہوں نے اپنی شادیوں میں ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی, کہیں موٹر سائیکل تو نہیں مانگی تھی, 3-4 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی. اگر ڈیمانڈ کر کے نکاح کر کے لائے ہو تو پھر یاد رکھو تمہارے گھر میں خیر و برکت نہیں. اب تم یہ مت کہنا مولانا صاحب ہم نے تو نکاح کیا خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے. پوری بات بتانا کہ مولانا صاحب ہم نے 5 لاکھ روپے بھی لیے, پلسر بھی لی, یاما بھی لی,
تب شادی کی، اب خیر و برکت نہیں ہو رہی ہمارے گھر، اب کہاں سے خیر و برکت ہوگی تیرے گھر؟ اس چابی کو ہی تو نے ٹھکرا دیا جو خیر و برکت کی کنجی تھی، جو خیر و برکت کی تھی، تو نے اسی کو ٹھکرا دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیو غور کرو، قرآن کی اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کرو، گویا کہ موجودہ دور اور موجودہ حالات کے تناظر میں یہ آیت نازل ہو رہی ہو ایسا لگ رہا ہے۔ جو غیر شادی شدہ ہوں، اے سماج کے رہنے والوں، ان کا نکاح کرا دو، فتنے اور فساد سے تم محفوظ نہیں ہو، ان کے فتنے سے بچے رہنا۔ اچھا، ہر گاؤں کے رہنا، یہاں تم بہت سے گاؤں، کئی گاؤں کے لوگ آئے ہوں گے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، ہر گاؤں کا آدمی اپنے گاؤں کے سماج پر نظر ڈالے، اس کو معلوم ہوگا کہ میرے گاؤں میں کون کتنے سال کا ہے اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی دوسرے گاؤں سے بھی، ان کو معلوم ہوگا کہ کس کس کی لڑکیاں کتنی عمر کی ہو چکی ہیں اور ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، لڑکے ہی فتنہ نہیں ہے، لڑکیاں بھی فتنہ ہے جن کی شادیاں وقت پر نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں فتنہ پھیلاتی ہیں۔ اگر کوئی لڑکی نہ بھاگنا چاہے تو کسی لڑکے کی جرأت ہے جو کسی لڑکی کو لے کے گاؤں سے بھاگ جائے؟ کوئی لڑکی اگر خود غلط کام کرنے پر آمادہ نہ ہو تو کسی لڑکے کی ہمت ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ کوئی غلط کام کر لے، وہ لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لے؟ اسی لیے قرآن کریم نے لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہونے والی برائی کی شروعات لڑکی سے کی ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا، زانی اور بدچلن عورت اور زانی اور بدچلن لڑکا، پہلے لڑکی کا نام لیا پھر لڑکے کا، کیونکہ زنا کرنے میں اور برائی کے لیے قدم اٹھانے میں لڑکی کا جو رول ہوتا ہے وہ لڑکے کا نہیں۔ لڑکا صرف اتنا کہتا ہے یہاں آ جاؤ، اگر لڑکی نہ آنا چاہے تو لڑکا زبردستی کسی کے گھر میں گھس نہیں سکتا، لڑکی اگر کسی ہوٹل میں نہ جانا چاہے تو لڑکا زبردستی کسی لڑکی کو کسی ہوٹل میں لے کر نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ کو معلوم تھا کہ زناکاری اور بدکاری اور برائی میں لڑکیوں کا رول لڑکوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور لڑکی کی رضامندی پہلے ہوتی ہے، اس لیے فرمایا زانیۃ والزانی، زناکار لڑکی اور زناکار لڑکا، ان دونوں کو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، شادی شدہ لوگوں کو کوڑے کہاں ہیں؟ ان کو تو پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو، ختم کر دو۔ یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے بعد اب ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث لمبی ہے اس لیے اس کے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، سنیے گا۔ یہ حدیث آپ کو بہت سے مسئلے بتائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، ان کا نام تھا حضرت حفصہ۔ حضرت عمر فاروق نے ان کا نکاح کیا تھا حضرت خنیس ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں نے اسپیڈ تھوڑی کم کر دی کیونکہ آپ کو سمجھا سکوں یہ بات، غور سے سننا۔ حضرت عمر فاروق کی بیٹی، نام حفصہ، نکاح کس کے ساتھ ہوا حفصہ کا؟ خنیس ابن حذافہ السہمی سے۔ رہ رہی تھیں، خوش تھیں، ان کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، بہت سے صحابہ اس جنگ میں شریک ہوئے، تو عمر فاروق کے داماد بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ نام یاد رکھیے گا، خنیس ابن حذافہ السہمی، خنیس یاد رکھیے گا، خنیس، حضرت خنیس بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے
اور 70 کافر مارے گئے، لیکن بہت سے صحابہ زخمی ہو گئے تھے جنگ بدر میں لڑتے لڑتے۔ ان زخمی صحابیوں میں حضرت خنیس بھی تھے جو بری طریقے سے زخمی ہو گئے تھے۔ ان کو لایا گیا، علاج چلا۔ جنگ بدر میں نبی اکرم کو شاندار کامیابی ملی۔ جنگ بدر تو ختم ہو گئی، لیکن حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں تک ان کا علاج چلتا رہا، زخموں پر مرہم لگایا جاتا رہا، پٹی باندھی جاتی رہی، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ اور ایک دن آتا ہے کہ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے داماد انتقال کر گئے، حضرت خنیس کا انتقال ہو گیا، حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی۔ اس وقت تک کوئی بچہ نہیں تھا۔ جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے، جس وقت خنیس کا انتقال ہوا اس وقت حفصہ کی عمر تھی 21 سال۔ کتنی تھی؟ 21 ایئرز، 21 سال۔ 21 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت حفصہ اپنے گھر میں ہے، عدت پوری ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے باپ تھے، ان کو فکر ہوئی کہ اپنی بیٹی کا دوسرا نکاح کر دیا جائے۔ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، اوفو دوسری شادی کیسے کریں گے، ہمارے تو بچے ہیں، اگر دوسری شادی کر لے گی تو لوگ کیا کہتے، دیکھو تو 4 بچوں کی اماں نے دوسری شادی کر لی۔ سماج اور سوسائٹی اس عورت کو اپنے گھر میں بند کر دیتی ہے، قید کر دیتی ہے۔ جس عورت کے پاس ابھی امنگیں ہیں، جذبات ہیں، جو پوری زندگی کسی شوہر کی تلاش میں ہے جو اس کا سہارا بن سکے، لیکن سماج کے تانے سننے کے لیے بیچاری تیار نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ دوسرا نکاح کی ہمت نہیں کرتی۔ میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا نا اس حدیث سے آپ کو بہت سے مسئلے معلوم ہوں گے، تو سنتے جائیے، اور جس کو اٹھ کے یہاں سے جانا ہو تو بیچ سے ابھی اٹھ کے چلا جائے، بعد میں اٹھنے نہیں دوں گا، چاہے پیشاب وہیں نکل جائے اس کا۔ جس کو جانا ہو ابھی یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ ابھی بیچ میں اٹھتے ہیں تو تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہم تو کسی کو چائے نہیں بیچنے دیتے۔ کل ایک لڑکا چائے بیچ رہا تھا، اس کو روک دیا، بس سامنے سے اٹھ کے چائے بیچ رہا تھا۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے، حضرت عمر فاروق کی بیٹی حفصہ کی عمر ہے 21 سال، عدت پوری ہوئی۔ عمر فاروق کو فکر ہوئی اپنی بیٹی کے نکاح کی کہ دوسری جگہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے جانتے ہو کس سے ہاتھ مانگا؟ انہوں نے ذکر کیا حضرت عثمان سے۔ عثمان 4 خلیفہ گزرے ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی، یہ 4۔ 3 کو لے لیجئے آپ، ابو بکر، عمر اور عثمان۔ ان 3 میں بیچ میں کون ہے؟ عمر۔ مقام اور مرتبے میں ابو بکر سب سے اونچے، ابو بکر کے بعد دوسرا مقام عمر کا، اور عمر فاروق کے بعد تیسرا مقام عثمان کا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی حفصہ کے لیے کس سے ہاتھ مانگا؟ عثمان غنی کا، اور عثمان غنی کی عمر کتنی ہے؟ خود عمر فاروق کے برابر، خود عمر فاروق کے برابر۔ آج کوئی 45 اور 50 سال کا کوئی آدمی اگر کسی 21 یا 22 سال کی بیٹی کو یا اس کے باپ کو نکاح کا پیغام دے گا تو سماج میں یہ کیا چلے گا معلوم ہے؟ کمینہ دیکھو تو اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو نکاح کا پیغام دے رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی،
وہ چاہتے تو اپنی 21 سال کی بیوہ بیٹی کے لیے جس کے بچے نہیں ہیں، وہ چاہتے تو 23 اور 25 سال کا لڑکا تلاش کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق نے 23 اور 25 سال کا لڑکا تلاش نہیں کیا، بلکہ حضرت عثمان غنی پر نظر پڑی. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی کو دیندار رشتہ ملے. معیار دیکھیے، پہلی چیز کیا دیکھی؟ جرجیت صاحب کی بیٹی کی اگر شادی ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ رشتہ دار ذرا اچھے خاندان اچھا ہو، لڑکے کا باپ بھی اچھا ہو، خاندان بھی اچھا ہو. میری بیٹی اگر بی اے پڑھی ہوئی ہے تو لڑکا بھی ایم اے ہو یا کم سے کم بی ایڈ ہو، بی کام ہو. یہ ایک سوچ ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ کس کا مانگا؟ عثمان غنی کا، جو مقام میں ان سے نیچے ہے. ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے، لڑکا لڑکی کے ماں باپ کو پیغام دے یا لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ کو پیغام دیں، ان دونوں میں کیا جائز ہے؟ بھائی لڑکی ہے تو لڑکے والوں کو لڑکی کو پیغام دینا چاہیے یا لڑکی والا لڑکے کو پیغام دے؟ ان دونوں چیزوں میں بھی ایک مسئلہ سن لیجئے. یہاں حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹی ہے اور بیٹی کے لیے ہاتھ مانگ رہے ہیں ڈائریکٹ عثمان غنی سے. اور کیا کہہ رہے ہیں عثمان؟ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے ہو جائے. پتہ یہ چلا کہ آپ کی نظر میں اگر آپ لڑکی کے ماں باپ ہیں تو آپ کی نظر میں اگر کوئی لڑکا نیک ہے اور دیندار ہے تو آپ بھی ڈائریکٹ لڑکے سے اپنی بیٹی کے لیے بات کر سکتے ہیں. مسئلہ دیکھ لیجئے. حضرت عمر نے اپنی بیٹی کے لیے ڈائریکٹ عثمان کے باپ سے نہیں، عثمان سے گزارش کی، اے عثمان میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا جائے. میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں خنیس زخمی ہو گئے تھے اور اس زخموں کی تاب نہ لا سکے اور میری بیٹی بیوہ ہو گئی. خنیس کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. حضرت عثمان نے کہا مجھے کچھ وقت دیجئے سوچنے اور سمجھنے کا. کہا ٹھیک ہے. ایک ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد پھر مسجد میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے پھر کہا عثمان 8-10 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، کیا سوچا ہے؟ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کچھ جلدی کرنا ہے. دیکھیے جلدی کرنا ہے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ جلدی ڈھونڈنا ہے، اس لیے مجھے اگر جلدی جواب دے دیں تو بہتر ہے. 8-10 دن ہو گئے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ مشورہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے میری طرف سے نہ ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. ہلکا کر نہیں رکھا، 8-10 دن کا ٹائم لیا اور 8-10 دن میں جواب دے دیا کہ گھر میں مشورہ نہیں ہو پا رہا ہے، تیار نہیں ہیں لوگ، اس لیے میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق نے کہا کوئی بات نہیں، بھائی رشتہ کوئی زبردستی تھوڑی ہوتا، نہیں کرنا ہی پڑے گا. نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شادی آپ کو کرنا ہے، نکاح آپ کو کرنا ہے اور آپ تیار نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ میری بیٹی کے لیے انتظام کرے گا. اب حضرت عمر فاروق کو جب عثمان غنی نے منع کر دیا کہ میں نکاح نہیں کر سکتا تو اب حضرت عمر کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس. اور ابو بکر صدیق سے فرمایا اوف ذرا سنیے میرے بھائیو دلچسپ واقعہ. حضرت عمر فاروق نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اے ابو بکر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. یہاں ذرا سوچئے گا، عثمان غنی تو حضرت عمر فاروق کی عمر کے تھے اور ابو بکر تو عمر سے بھی بڑے تھے. حضرت ابو بکر تو عمر سے بھی بڑے تھے اور اپنی 21 سال کی بیٹی کے لیے کس کا ہاتھ مانگ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کا. اور ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ عمر فاروق سے اونچا ہے درجے میں، یعنی آپ نہ اونچ دیکھ سکتے ہیں نہ نیچ، نہ اعلیٰ دیکھ سکتے ہیں نہ نیچ. اگر آپ کی بیٹی کے لیے آپ سے
ऊंचे खानदान का या ऊंचे नस्ब का कोई आदमी है तो उससे भी आप हाथ मांग सकते हैं अपनी बेटी का, और आपसे दर्जे में नीचा है तो उससे भी मांग सकते हैं। उस्मान दर्जे में नीचे थे, हजरत उमर ने उस्मान से भी हाथ मांगा, और अबू बकर उमर से दर्जे में ऊंचे थे तो हजरत उमर फारूक ने अबू बकर से भी हाथ मांगा। यानी दीनदारी देखी जाएगी, बड़ा और छोटा नहीं देखा जाएगा। अबू बकर सिद्दीक खामोश रह गए। उन्होंने 2 दिन जवाब नहीं दिया, 4 दिन जवाब नहीं दिया, 6 दिन जवाब नहीं दिया, 8 दिन जवाब नहीं दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते उस्मान गनी ने जब मुझे मेरी बेटी के साथ निकाह के लिए मना किया तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई, मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना अबू बकर की खामोशी पर मुझे तकलीफ हुई। हजरत उस्मान ने मुझे धोखे में नहीं रखा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं निकाह नहीं कर सकता, लेकिन अबू बकर ने मुझे धोखे में रखा। वो न तो हाँ कर रहे हैं न ना कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर की भी एक मजबूरी थी, ना वो हाँ कर सकते थे ना कर सकते थे। अभी बताता हूं मजबूरी क्या है। अबू बकर सिद्दीक ने ना हाँ कहा ना। वही हजरत उमर कहते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई अबू बकर से कि उन्होंने मुझे धोखे में रखा। अरे नहीं करना तो कह देते कि नहीं करना, और करना तो कह दे हाँ, लेकिन वो ना हाँ कर रहे हैं ना। इसलिए उस्मान ने मना किया तो इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे अबू बकर की खामोशी से हुई। हफ्ता 10 दिन गुजर जाने के बाद मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे आए। हजरते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम हमारे घर पे आए और कहने लगे, आए उमर तुम्हारी बेटी बेवा हो गई हफ्सा, खुनैस का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी बेटी बेवा हो गई है। और एक जवान और बेटी और वो भी बेवा हो जाए तो बाप के ऊपर क्या गुजरती है मुझसे ज्यादा कौन समझेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा को अपनी ज़ौजियत में ले लो, तुम्हारी बेटी हफ्सा से मैं निकाह कर लो। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हफ्सा का हाथ मुझे दे दो, यानी मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। अब गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल की उम्र भी तकरीबन अबू बकर सिद्दीक की उम्र के बराबर 2 साल का फर्क। मेरे भाइयों अब आप गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फौरन तैयार। अरे ये तो उस्मान से भी अच्छा रिश्ता मिल गया, ये तो अबू बकर सिद्दीक से भी अच्छा रिश्ता मिल गया, खुद हमारी बेटी से निकाह के लिए अल्लाह के रसूल राजी हो गए। हजरत उमर ने देर नहीं की और अपनी बेटी का निकाह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। अब मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए, निकाह हो गया, अब मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए तो अबू बकर सिद्दीक मिल जाते हैं उमर फारूक को। हज़रत अबू बकर ने उमर से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उमर फारूक ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन ऐसे देखा और आगे बढ़ गए। हज़रत अबू बकर उनके पास गए और कहा, उमर लगता है तुम मुझसे नाराज हो। अब अपनी नाराजगी की वजह बता रहे हैं, लगता है कि आप मुझसे नाराज हैं। हज़रत उमर ने कहा जी मैं आपसे नाराज हूं, मैंने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उस्मान से कहा, लेकिन उस्मान ने 8 दिन में हमें मना कर दिया। मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा तो तुमने ना हाँ कहा ना कहा, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं, क्योंकि तुमने मुझे लटकाए रखा, ना हाँ कहा ना कहा, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। हजरत अबू बकर ने कहा तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी समझो। आए उमर, जब आपने मुझसे अपनी बेटी से निकाह करने के लिए रिश्ता मांगा तो मैं तैयार था कि आपकी बेटी से रिश्ता कर लूं, आपकी बेटी को निकाह में ले लूं, लेकिन आपके रिश्ता मांगने से पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अकेले में कहा था, अरे अबू बकर उमर फारूक की बेटी हफ्सा बेवा हो गई है, क्यों न मैं हफ्सा को निकाह का पैगाम दे दूं और मैं निकाह कर लूं। तो मुझसे मुहम्मद रसूलुल्लाह निकाह का इजहार पहले ही कर चुके थे, इसलिए मैं हाँ नहीं कह सकता था, क्योंकि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
اپنے نکاح کے بارے میں حفصہ کے ساتھ یہ مجھ سے بیان کر چکے تھے, مجھ سے اپنا ارادہ ظاہر کر چکے تھے, اس لیے ہاں کرنے کا سوال نہیں تھا, اور نہ میں نے اس لیے نہیں کیا, میں نے سوچا خود ہی اگر اللہ کے نبی اس رشتے کو ختم کر دیں گے تو پھر میں تمہاری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لوں گا, لیکن اگر اللہ کے نبی ختم نہیں کرتے تو پھر میں نہیں کروں گا, خود اللہ کے نبی ہی ختم کر دیں گے تو میں کر لوں گا, اس لیے میں نے منع بھی نہیں کیا. فرمایا حضرت عمر نے, آئے ابو بکر تو تم مجھے اتنا ہی بتا دیتے کہ میں کیسے نکاح کر لوں, آپ کی بیٹی کے ساتھ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے ہیں, اتنا ہی بتا دیتے مجھے. تو حضرت ابو بکر کا جواب سنیے, فرمایا جب اللہ کے نبی نے ارادہ ظاہر کیا تو میں نے نہیں پسند کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو جو میرے سینے میں چھپا ہوا ہے اور جو آپ نے صرف مجھے بتایا ہے, اس راز کو میں کسی دوسرے سے فاش کروں. میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم کے اس ارادے کو میں ظاہر کروں, اس لیے کہ نبی نے ارادہ کر لیا تھا تو میں نبی کے راز کو جو نبی نے صرف مجھ سے کہا تھا, میں اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا, اس راز کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں خاموش رہا. اس سے کتنی چیزیں پتہ چلی ہیں. مثلا جرجیس صاحب آپ سے کہہ دیں کہ جناب ادریس صاحب, جناب اشفاق صاحب, میں فلاں کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ ہمارے دوست ہیں, کیسا ہے؟ اور آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جرجیس صاحب کسی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں, تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس راز کو راز رہنے دیں, چھپا کر رکھیں, نہ خود پیغام دیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ اشفاق صاحب فلاں کی بیٹی ہے آپ رشتہ کر لو, یا لڑکی کا باپ خود کہے کہ آپ رشتہ کر لیجئے اشفاق صاحب, تو اشفاق صاحب کو یہ نہیں کہنا ہے کہ جرجیس صاحب آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتے, یہ مجھے بتایا گیا ہے, انہوں نے خود بتایا. یہ راز رہنا چاہیے, راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے. آج میرے بھائیوں ایک لڑکے کو معلوم ہے کہ فلاں لڑکے کا رشتہ فلاں جگہ لگ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود زبردستی وہاں سے رشتہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا پیغام بھیجنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں مانا گیا تو لڑکے کی ہزاروں برائیاں پیش کر کے کسی نہ کسی طرح رشتے کو ہٹوایا جاتا ہے اور راز کو فاش کیا جاتا ہے. اس حدیث سے بہت سی چیزیں معلوم ہوئی. پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی, نہ بڑا نہ چھوٹا, صرف دینداری کو معیار بنانا چاہیے. دینداری, اگر آپ سے مقام و مرتبے میں کوئی چھوٹا ہے لیکن دیندار ہے تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دو. اگر مقام و مرتبے میں آپ سے کوئی سینئر ہے, آپ سے کوئی اونچا ہے, تو یہ مت دیکھو کہ وہ اونچا ہے, آپ کی بیٹی کے لیے دیندار ہے تو آپ اس سے ہاتھ مانگ سکتے ہو اور اس سے گزارش کر دیجئے. اور تیسری چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عمر کا تانا نہیں دینا چاہیے. بہتر ہے کہ آپ کی بیٹی 18 سال کی ہے تو لڑکا 20 کا اور 21 کا ہو, یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, چلنا چاہیے, یہ کف دیکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی دیندار ہے اور دینداری معیار ہے تو یاد رکھیے, اگر کوئی 21 اور 23 اور 25 سال کا لڑکا شرابی, جواری, کبابی اور تمام برائیاں اس کے اندر موجود ہے, لیکن اگر کوئی بڑی عمر کا لڑکا مل رہا ہے لیکن وہ دیندار ہے اور آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے, تو یہاں پر پھر عمر کو معیار نہیں بنانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا, دینداری کو معیار بنا کر میرے بھائیوں رشتہ کر لینا چاہیے. صرف لڑکی کے ساتھ ہی نہیں دیکھا جائے, اگر کوئی لڑکا چھوٹا ہے لیکن بڑی عمر کی کوئی لڑکی لیکن دیندار ہے تو اس چھوٹی عمر کے لڑکے کو بھی اس بڑی عمر کی دیندار لڑکی سے نکاح کرنے میں پرہیز نہیں ہونا چاہیے. خود محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا. میرے بھائیوں لہذا یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے, صرف لڑکا ہی چھوٹی لڑکی کو نہ دیکھے بلکہ لڑکا بھی اپنی سے عمر کی بڑی لڑکی کی دینداری دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کرے. یہ سماج اور سوسائٹی کے اندر برائیوں کو اگر روکنا ہے تو ہمیں دینداری کو معیار بنانا پڑے گا. اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق کو فکر ہوئی اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان مجھے اپنی بیٹی کا نکاح جلدی کرنا ہے. یعنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں جلدی کریں, اپنے بیٹوں کی شادی میں جلدی کریں. میں نے کہا نا
آؤ ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی روایت، کتاب النکاح کے الفاظ، اس حدیث کے اندر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی اور مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کیا حکم دیا؟ نوجوانوں سنو، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ کس کو چھینکیں آ رہی بھائی؟ اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، بخاری کتاب النکاح کے الفاظ۔ آئے نوجوانوں، یا معاشر الشباب، آئے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر اپنی بیوی کو کھلانے کی، اپنی بیوی کو پلانے کی، اپنی بیوی کے بیماری کے بعد اس کے علاج کرانے کی اور اس کا پرسنل حق ادا کرنے کی اگر طاقت ہو، الباءت میں یہ چیزیں شامل ہیں، اس کو کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہو، اس کو نان نفقہ دے سکتے ہو، اس کی بیماری میں اس کا علاج کرا سکتے ہو، اور ان کے علاوہ ایک اور جو طاقت ہوتی ہے جس کا تعلق قوت بحث سے ہے، جو بیوی کا پرسنل حق ہے، اگر ادا کرنے کی طاقت ہے، یہ بس اتنی چیزیں اگر آپ کے اندر ہے تو آئے نوجوانوں، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو تم نکاح کر لو۔ ادھر کا کیا کہا؟ شادیاں کرا دو۔ جو غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، سماج والوں ان کی شادیاں کرا دو، گاؤں والوں ان کی شادیاں کرا دو۔ یہاں نوجوان لڑکوں کو اللہ کے رسول الگ سے حکم دے رہے، آئے نوجوانوں، کھلانے پلانے اور علاج کرانے کی اور اپنی بیوی کا پرسنل حق ادا کرنے کی اگر طاقت ہے تمہارے اندر، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو تم شادی کر لو۔ اور سنیے، آگے ایک بہت بڑا خطرہ بیان کر دیا، اگر نکاح نہیں کرو گے تو سماج میں برائیاں پھیلیں گی۔ ہاں، ان برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، تمہارے پاس کھلانے اور پلانے کی طاقت نہیں ہے، اس کا پرسنل حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو تم خود ایک مصیبت ہو سماج کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے غلط کام ہو جائے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو سماج اور سوسائٹی میں رہنے والے دوسری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ تم روزہ رکھو۔ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھو، کیونکہ روزہ تمہارے اندر تقوی پیدا کر دے گا اور روزہ تمہارے اندر خواہش نفسانی کو کچل دے گا۔ اگر روزہ نہیں رکھو گے، بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت ہے نہیں، تو کہاں لے جاؤ گے تم اپنی جوانی کو، کہاں لے جاؤ گے اپنی خواہشات کو؟ اس لیے دوسروں کی ماں بہن بیٹیاں تم سے محفوظ نہیں ہیں، اس لیے ان کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ تم روزہ رکھو۔ کون ایسا آدمی ہے جو 25 سال کا ہو چکا ہو اور شادی نہیں ہوئی اور روزہ رکھ رہا ہے؟ ارے فرض روزہ تو رکھ نہیں پاتا، کہتا ہم سے گٹکا نہیں چھوڑتا، بیڑی نہیں چھوڑتی، تمباکو نہیں چھوڑتی، سگریٹ نہیں چھوڑتی، یہ روزہ رکھے گا؟ 25 سال کی عمر، شادی نہیں کیا ہوا ہے، خطرہ ہے سماج کے لیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کے اوپر روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ نفلی روزہ رکھے گا تو روزہ تقوی پیدا کر دے گا اس کے اندر، اور جب تقوی پیدا کرے گا تو دوسروں کی ماں بہن بیٹیاں اس سے محفوظ رہیں گی۔ سب بولتے ہیں شادیوں پر، لیکن اللہ کے رسول نے روزے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ سماج کی بیٹیاں محفوظ رہیں، تاکہ سماج کی بچیاں محفوظ رہیں۔ یہ مولوی آج کیا کر رہا ہے؟ جو لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں غیر شادی شدہ، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا مولانا صاحب نے آج کون سی بات چھیڑ دی ہے، ہم تو کچھ دوسری باتیں سننے آئے تھے۔ سماج کے اندر یہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، میں آپ کو کب سنانا چاہتا ہوں؟ میں تو ابھی میرا چینل ہے راجدھانی، ابھی تقریر ریکارڈ ہو جائے گی، صبح ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دی جائے گی،
पूरी दुनिया सुन लेगी। हम आपको सुनाना ही कब चाह रहे हैं? हमें मालूम है ये चंद लोगों को सुनाकर हम पूरी कौम में बेदारी नहीं पैदा कर सकते हैं। हम तो इसलिए ये बयान कर रहे ताकि रिकॉर्ड हो जाए और कल जब ये चैनल पे आ जाए तो पूरी दुनिया इसको सुन ले। मेरे भाइयों, जरूरी है, आपने फरमाया कि तुम शादी कर लो, और अगर खिलाने पिलाने की बात की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर, बहुत कमजोर हो, नहीं खिला पिला सकते हो, बीवी का ख्याल नहीं रख सकते, तो फ़अलैहि बिस्सौम, तो तुम रोजा रखो। और सुनिए, ये तो बाद में कहा रोजा रखो, पहले कहा फलयतज़व्वज, निकाह कर लो। और निकाह करने का हुक्म क्यों दिया, इस निकाह का फायदा क्या है, उसको भी बता दिया अल्लाह के रसूल ने। क्या कहा? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निकाह करने से निगाहें झुक जाती हैं। इनसे कहो घर पे जाके सोएं, यहां सो के क्या फायदा? बताइए, सामने सो रहे हैं मेरे। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, शादी कर लो। निकाह करने का पहला फायदा क्या है? निगाहें झुक जाती हैं। मौलाना कैसे कह रहे हो निगाहें झुक जाती हैं? यहाँ शादीशुदा आदमियों की निगाहें तो हम और उठती हुई देख रहे हैं। ये समाज की बुराई है, ये इंस्टाग्राम की बुराई है, ये यूट्यूब पर और जियो और एयरटेल के 5G नेटवर्क में जो फ्री में मिल रहा है, उसके जरिए देखी जाने वाली गलत चीजों की वजह से आज हालात ये हो चुके हैं कि आज निकाह करने वालों की भी निगाहें झुकी हुई नहीं है, बल्कि अपनी बीवी से ज्यादा उनको दूसरों की बीवियां पसंद आती हैं। जबकि निकाह का फायदा क्या है? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निकाह करने से निगाहें झुक जाती हैं। ये निगाहें झुक जाने का मतलब क्या है? गौर से करिए। शादी कर ली, निकाह हो गया, बीवी घर में आ गई, निगाहें झुक गई का मतलब क्या हुआ? तुम्हारी निगाहें दूसरों की मां बहन बेटियों पर नहीं उठेंगी। यह है इसका मतलब। शादी के बाद जो बीवी आपके पास आपके घर में आ गई, इसकी पाक दामनी की वजह से और निकाह की बरकत की वजह से दूसरों की मां बहन बेटियों पर तुम्हारी निगाहें नहीं उठेंगी। और इसका दूसरा फायदा क्या है? व अहसनु लिल फरज, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। शर्मगाह की हिफाजत, यानी जब बीवी आ जाएगी तो अब तू अपनी उस शर्मगाह का तुम गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। साफ लफ्जों में कह दूं, ये तो बहुत तहजीब वाला जुमला है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी सतर और शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी, मतलब बिल्कुल साफ है, दूसरों की मां बहन बेटियां तुम्हारे जिनाकारी से और तुम्हारे बुरे इरादों से बच जाएंगी। ये निकाह का फायदा है, बहुत बाबरकत चीज है निकाह। आप इस मिसाल पर गौर कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन में बंधने के लिए जानते हो कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी? आपको पता है निकाह के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी? जब वो अपने शहर से भागे, मदियन पहुंचे, वहां उन्होंने दो लड़कियों को देखा जो अपनी बकरियों को लिए खड़ी हैं, पानी पिलाना चाहती हैं। पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा कि ये गांव वाले कबीले वाले जब तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेंगे तब तक मैं अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि ये मर्द है, जब ये पानी पिलाकर यहाँ से चले जाएंगे तब हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियां ली, उन लड़कियों की, और उनकी बकरियां लेने के बाद उन बकरियों को पानी पिलाकर उनकी बकरियां उनके हवाले कर दी। ये दोनों लड़कियां जब अपने घर जाती हैं और अपने बाप से इसका जिक्र करती हैं तो उनके बाप ने कहा, अरे
میری بچیوں جاؤ اور اس آدمی کو اس نے ایک لڑکے کو بلا کر لاؤ, اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا, ہم اس کی اجرت ان کو دینا چاہتے ہیں, اس کا انعام اس کو دینا چاہتے ہیں. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے آتی ہے اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے, اے موسیٰ, کہتی اے نوجوان, تمہیں میرا باپ بلا رہا ہے, تم میرے باپ کے پاس چلو. اس لیے میرے باپ کے پاس چلو کیونکہ میرے باپ تمہیں اجرت دینا چاہتے, مزدوری دینا چاہتے, کیونکہ تم نے میری بکریوں کو پانی پلایا. حضرت موسیٰ کو تو ضرورت تھی, ایک انجان شہر میں آ گئے ہیں اور بھاگے ہوئے ہیں, دھوکے سے قتل کر دیا تھا, وہ قوم ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں بچیوں کے باپ کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا, اے نوجوان, تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ بتایا. لڑکیوں کے ماں باپ نے کہا, تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو, تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. ان دونوں لڑکیوں نے کہا, اے ابو جان, ان کو مزدوری پر رکھ لیجئے, آپ کو ویسے بھی ایک مزدور کی ضرورت ہے, آپ کو ویسے ہی ایک مزدور کی ضرورت ہے گھر کا کام کرنے کے لیے, ان کو رکھ لیجئے, یہ مضبوط بھی ہے اور قوی بھی ہے, طاقتور بھی ہے, انہی کو مزدوری پر رکھ لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ان لڑکیوں نے یہ کہا تو لڑکیوں کے ماں باپ نے جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا, اے موسیٰ, میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. انی اریدو ان کی ابنت ہاتین, اے موسیٰ, میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح, ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ تمہارا مہر یہ ہوگا الا انتا جورنی سمانی حجج, کہ تمہیں ہمارے گھر میں 8 سال مزدوری کرنا ہوگی. سمانی حجج, اے موسیٰ, مہر یہ ہوگا, میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں تمہارے ساتھ کروں گا, لیکن مہر یہ ہوگا کہ تمہیں 8 سال میرے گھر میں محنت کرنی ہوگی, مزدوری کرنی ہوگی. اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا احسان ہوگا, میری طرف سے 8 سال, لیکن تم اگر 10 سال پورے کر دو گے تو تمہارا ایک احسان ہوگا ہمارے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرط کو مان لیا اور پاکیزہ بندھن میں بن گئے اور نکاح کرنے کے لیے 8 سال مزدوری کا مہر قبول کر لیا. نکاح اتنا پاکیزہ رشتہ ہے, نکاح اور شادی اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکاح کے بندھن میں بننے کے لیے 8 سال کا مہر مزدوری کی شکل میں کرنے کے لیے تیار ہو گئے, بلکہ 10 سال حضرت موسیٰ نے ان کے گھر پہ مزدوری کی. نوجوانوں, اندازہ لگایا نکاح کتنا پاکیزہ رشتہ ہے. زناکاری تو بہت آسان ہے بھائی, ابھی چلے جائیے آپ اپنے علاقے سے اور مارکیٹ میں چلے جائیے, 1000 روپے, 1500, 2000 روپے میں جسم بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. زناکاری تو بہت آسان معاملہ ہے, نکاح بڑا مبارک رشتہ ہے, اور اس مبارک رشتے کو اپنانے کے لیے حضرت موسیٰ نے 10 سال مزدوری کی تھی. 10 سال یہی مہر تھا. اور اس کے اپوزٹ دیکھ لو, اس کے الٹا دکھا دوں, حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر ڈالیے, بادشاہ مصر کی بیوی ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے, اے یوسف آ جاؤ. دروازے بھی بند کر دیے, غلقت الابواب, دروازے بھی بند کر دیے, کہا یوسف ادھر آؤ, آ جاؤ, ہمارے ساتھ ہماری خواہش پوری کرو. کس کی بیوی؟ بادشاہ کی بیوی. اور بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیتے تو کتنے فائدے میں رہتے. دنیاوی فائدہ سوچو, ارے یار کوئی بہت بڑے امیر باپ, امیر عورت ہو, سارے موقع اس کے پاس ہوں, اور وہ آپ سے پیار کرنے لگے تو آپ اس کی بات مانو گے تو کتنے فائدے میں رہو گے. یوسف علیہ السلام کی طرف ایک طرف دنیا تھی, 4-5 انگلیاں گھی میں تھی, بادشاہ مصر کی بیوی بلا رہی ہے, آؤ.
لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، نہیں یہ کام نہیں کروں گا. بھاگے. دیکھیے زنا سے بچنے کے لیے یوسف بھاگے. آخرکار اس نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا، پیچھے سے قمیض پھٹ گئی. یوسف گرے، سامنے بادشاہ کھڑا ہے. بادشاہ مصر کی بیوی نے الزام لگا دیا، لو جو آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالے اور گھر کے اندر بھی گھس جائے اس آدمی کی سزا کیا ہونی چاہیے. بہرحال اس وقت تک جیل میں نہیں گئے. کسی گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے، تیری بیوی جھوٹی. یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو تیری بیوی سچی اور یوسف جھوٹا. جب قمیض دیکھی گئی تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، یعنی یوسف سچے تھے اور بادشاہ مصر کی بیوی جھوٹی. بہرحال بادشاہ سمجھ گیا، کہا اے یوسف اس بات کو آتا جاتا کر دو، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، میری بیوی غلط ہے، اس نے ہی تمہیں بہکایا ہے. یہ بات آتا جاتا کر دیا گیا. لیکن اس نے یہ طے کر لیا تھا بادشاہ مصر کی بیوی نے، جب تک یوسف میرے ارادے کو پورا نہیں کرے گا، جب تک میری خواہش کو پورا نہیں کرے گا، یوسف جب تک میرے ساتھ بستر پہ سوئے گا نہیں، میرے ساتھ زنا نہیں کرے گا، میں اس کو چین سے نہیں رہنے دوں گی. اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی، اس کو جیل خانے میں پہنچاؤں گی یا سخت سے سخت سزا دلواؤں گی. اور جب یوسف علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ یہ میرے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے، یہ مجھے جیل میں پہنچانا چاہتی ہے، تو یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ تو یہ تھا کہ بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان لے اور آرام سے رہے، اس کے ارادے کو پورا کر دے اور پوری زندگی عیش و آرام کے ساتھ اس کے ساتھ رہنے لگے. ایک تو عیش و آرام تھا ان کے سامنے، لیکن ان کو اس کے لیے زنا کرنا پڑتا بادشاہ کی بیوی کے ساتھ، اور پوری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر جاتی. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس کی بات ٹھکرا دو اور اس کے ساتھ اس مکالمہ نہ کریں، تو یہ جیل میں بھجوائے گی اور جیل میں ہمیں کتنے سال رہنا پڑے گا یہ بھی یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ 5 سال بھی، 6 سال بھی، 10 سال بھی، 7 سال بھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، لیکن زنا سے بچنے کے لیے انہوں نے جیل کا راستہ اپنا لیا، قید خانے میں رہنا گوارا کر لیا اور اپنے رب سے کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے ہمارے رب، مجھے جیل کھانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل کی کوٹھری زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں جس کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے. بادشاہ کی بیوی مجھے جس کام کی طرف بلا رہی ہے، مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اے اللہ، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، ان کے مکر و فریب سے اگر تو نے ہم کو محفوظ نہ کیا، اصبو الیہن، تو میں ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں، جاہلوں میں میرا شمار ہو جائے گا. اے اللہ، تو ہی مجھے ان کے چکر سے بچا سکتا ہے. اور جیل میں جانا گوارا کر لیا. زنا سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے 7 سال جیل میں رہنا گوارا کر لیا، لیکن زنا نہ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے نکاح کر لیا، اور نکاح بھی شرط پہ کر لیا کہ ہم 8 سال تمہارے گھر مزدوری کریں گے، اور 10 سال اگر کریں گے تو یہ میرا احسان ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پر کام کیا، مزدوری کی. تو نکاح اتنا بابرکت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نکاح جیسی پاکیزہ رشتے کے لیے 10 سال مزدوری کی. اور زنا اتنی بری چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے 7 سال جیل کی سلاخوں میں گزار دیے، لیکن زنا کے قریب نہیں گئے. اب آپ سوچئے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح وہ چیز ہے جو نگاہیں جھکا دیتی ہے، وہ احسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. اور جو شادی شدہ ہونے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد بھی غیروں کی ماں بہن بیٹیوں پر نظریں ڈالتے ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرتے ہو، وہ اتنے بڑے مجرم ہیں، اتنے بڑے
مجرم ہے کہ اللہ کے رسول نے جب سزا متعین کی زناکار کی تو اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا خیال رکھا. فرمایا اگر غیر شادی شدہ زنا کر لے تو اس کے لیے تھوڑی سی رعایت ہے, اور وہ رعایت یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مار کے چھوڑ دیا جائے گا. 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا. جاؤ میرے گاؤں سے نکلو, دوسرے شہر میں چلے جاؤ. 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال دیا جائے گا. یہ ہے شادی شدہ آدمی کی سزا. غیر شادی شدہ کی اگر وہ زنا کر لے تو, اور شادی شدہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو زندہ نہیں رکھا جائے گا, اس کو دوڑا کر پتھروں سے مارا جائے گا جب تک کہ اس کی آخری سانس نہ نکل جائے, جب تک کہ اس کی روح نہ نکل جائے. اور لڑکی ہے, شادی شدہ عورت ہے, تو اس کو سینے کے برابر گاڑا جائے گا. حدود بتائے, یہاں تک اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد پتھر مارے جائیں گے. سزا اس کو بھی ملے گی کیونکہ شادی شدہ تھی, مرد والی تھی, شوہر والی تھی. تیرے پاس راستہ تھا اپنے جذبات کو اور اپنے امنگوں کو دور کرنے کا. تیرا شوہر تھا لیکن پھر بھی تو نے دوسرے کے ساتھ زنا کیا, اپنے شوہر کو دھوکہ دیا. اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو زمین میں سینے کے برابر گاڑو اور پھر پتھروں سے مارو جب تک کہ اس کی روح نہ نکل جائے. اسی طرح مرد کو سزا دی جائے گی. تیرے پاس بیوی تھی, سکون حاصل کرنے کا ذریعہ تھا, تیرے پاس انتظام تھا, لیکن اس کے باوجود تو نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا اور غیر کی بہن اور بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا, اس لیے تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اس کو دوڑا کے, یعنی چاروں طرف تو مرد کھڑے ہوں گے پتھر لے کر اپنے ہاتھوں میں, اور اس کو دوڑایا جائے گا. ادھر بھاگے گا ادھر پتھر, ہماری طرف آئے گا تو ادھر پتھر, آپ کی طرف جائے گا تو ادھر پتھر. اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ پتھروں سے پٹ کر جب تک اس کی روح نہ نکل جائے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. سزا دیکھ رہے ہیں, اسلام نے بہنوں بیٹیوں کی عزت کو اتنا بڑا مانا ہے. ارے راج ٹھاکرے جیسا آدمی کہنے لگا جب بمبئی میں ریپ ہوا تو چیخ پڑا کہ اسلامی سزا قائم کرو, جب تک چوراہے پر کھڑا کر کے پتھروں سے سر نہ کچل دیا جائے تب تک چھوڑو مت. آج بھی جب نربھیا جیسا کیس ہوتا ہے اور جب بلاತ್कार کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں تب لوگ اسلام کی سزا کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس دیش کے اندر ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو سرکشت رکھنا ہے, محفوظ رکھنا ہے, تو پھر اسلام کے قانون کو نافذ کرو اور وہ سزا دو جو اسلام نے متعین کی ہے. میرے بھائیو, اسلام کے اس سزا پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی آج تک. پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھ چکی ہے, پارلیمنٹ میں لوگوں نے بالاتفاق کہا کہ ہاں یہ سزا ہونی چاہیے, پتھروں سے مارا جائے, چوراہے پر سب کے سامنے اس کو سزا دی جائے, پھانسی کے پھندے پر سب کے سامنے لٹکایا جائے, تاکہ کوئی پھر بھوشیہ میں فیوچر میں کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام نہ کرے. اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے. اور یہ ساری چیزیں, یہ برائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ شادی میں ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیٹ ہو رہے ہیں. کیا ضروری ہے کہ پڑھائی پوری ہو جائے گی تب آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کراؤ گے؟ پڑھائی کیا شادی سے روکتی ہے؟ آپ نکاح کر دیجئے اور اس کے بعد پڑھاتے رہیے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں شادی کے بعد 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی لیکن آج بھی وہ پڑھ رہی ہیں اور میں پرسنلی طور پر ان کو جانتا ہوں. کتنے لڑکے ایسے ہیں جو شادی کے بعد 2 بچوں کے باپ بن گئے لیکن اب بھی پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, شادی پڑھائی اور لکھائی میں رکاوٹ نہیں ہے, لیکن نکاح وقت پر ہونا چاہیے تاکہ سکون کے ساتھ آپ پڑھ سکو اور آپ دوسروں کی ماں اور بہن بیٹیوں کی عزت کر سکو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر کے دروازے بند ہو, تمہاری کھڑکیاں بند ہو, اور کوئی جاسوسی کرے, تمہاری بہن بیٹی کو دیکھنا چاہے اور چپکے سے کھڑکی سے ایسے جھانک کر ایسے دیکھے اور تمہاری نظر پڑ جائے, دروازے بند ہو, کھڑکیاں بند ہو, پھر بھی جاسوسی کرے اور تمہیں پتا چل جائے تو اپنے گھر سے نکلو, اس کو پکڑو اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو. لیکن دروازے بند ہو تب, کھڑکیاں بند ہو تب,
اب گھر کا دروازہ ہی کھلا ہے, کھڑکیاں کھلی ہیں, تب تو کوئی بھی جا رہا دیکھتے ہوئے جائے گا. اب آپ کیسے کسی کی آنکھ پھوڑیں گے جب آپ نے خود ہی اپنے گھر کے دروازے کھلے ہوئے چھوڑ دیے ہیں؟ دروازے بند ہو, کھڑکیاں بند ہو, پھر کوئی تمہارے گھر کی جاسوسی کرے اور تمہارے گھر میں ماں بہن بیٹی کی دیکھنا چاہے. بھائی گھر میں آدمی کے دروازے بند ہیں, ہماری بیوی کس حال میں ہے, ہمارے گھر کی عورتیں کس حال میں, تم کیوں جاسوسی کرو گے؟ اگر کوئی ایسا کرتا اور تمہیں پتا چل جائے تو تم نکلو اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو, تمہیں جواب میں کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. اسلام میں اس کی سزا متعین کی, اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو. اب کوئی لڑکی خود ہی بن ٹھن کر نکل رہی ہے, بازار میں جا رہی ہے, اسکرٹ پہنے ہوئے ہے, جینز پہنے ہوئے ہے, لپسٹک لگائے ہیں, بال کھلے ہیں, دوپٹہ دور ہے, تو اس پہ تو نظریں پڑیں گی. پھر آپ کیسے کسی کی آنکھیں پھوڑ سکتے ہیں جب وہ لڑکیاں میک اپ کر کے نکل کر خود دعوت نظارہ دے رہی ہیں, کہہ رہی ہیں آؤ اور مجھے دیکھو. جتنا میک اپ اتنی ہی نظریں اٹھیں گی, اور جتنا لڑکیوں کے جسم پر کم کپڑا تمہیں نظر آئے سمجھ لینا کہ اتنا ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے. جن لڑکیوں کے جسم پہ جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لو کہ اتنا ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے. اندازہ لگائیے گا, جس لڑکی کے جسم پہ جتنا کم کپڑا اتنا ہی بڑی وہ مس ورلڈ اور بنتی ہے. مس ورلڈ, مس انڈیا وہی بنائی جاتی ہے. عورتوں کو کوئی عزت نہیں, برباد کر کے رکھ دیا. 2 روپے کا صابن تک نہیں بکتا ہے جب تک اس کے اوپر ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگایا جائے, ننگی لڑکی کی تصویر نہ لگائی جائے, آدھی ننگی عورت کو نہ بنایا جائے, تب تک 2 روپے کا صابن بھی نہیں بک رہا ہے. آج حالات یہ ہو چکے ہیں میرے بھائیوں, مہاراشٹر کی سرزمین پہ جائیے, میں بامبے کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے مہاراشٹر کی بات کر رہا ہوں. پورے مہاراشٹر میں 3 لاکھ مسلم لڑکیوں نے جن کی عمر ابھی 18 سال سے کم ہے, انہوں نے کورٹ میں ایپلیکیشن دے رکھی ہے کہ میری عمر 18 سال ہونے میں 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ باقی ہے, لہذا 6 مہینے کے بعد میں فلاں فلاں نام کے غیر مسلم لڑکے سے نکاح کروں گی. میرے باپ کو اور میرے بھائی کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی ادھیکار اور کوئی اتھارٹی اور کوئی پاور نہیں ہوگا. ابھی اگر میں نکاح کروں گی تو میرے ماں باپ, میرے بھائی اپنا پاور کا استعمال کر کے مجھے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں, لیکن میں 6 مہینے انتظار کروں گی اور 18 سال ہوتے ہی میں فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ جو غیر مسلم ہے اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں, 3 لاکھ مسلم لڑکیوں نے یہ ایپلیکیشنیں دی ہیں. کیا یہ شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ کسی غیر مسلم لڑکی کا کوئی ایپلیکیشن آپ نے دیکھی ہے کہ میں فلاں مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, میرا باپ انٹرفیئر کرے گا تو اس کو کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. مسلم لڑکیوں کی یہ ریکارڈ, ان کا یہ ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. اس کا نتیجہ یہی ہے. اب غور کرو کہ ابھی ان کی عمر 17.5 ہے, قانوناً جرم ہے, اور جیسی 18 سال کی ہوں گی نکاح اپنی مرضی سے کریں گی تب باپ کو بھی حق نہیں ہوگا. ابھی ماں باپ کو نہیں پتا کہ میری لڑکی ایپلیکیشن دے چکی ہے, ابھی 3 لاکھ لڑکیوں کا ڈیٹا آ چکا ہے. تم ہی اگر رہ گئے فوٹو لینے والے, لے لیا, چلے جاؤ گے اب جنت میں, مولانا کو قید کر لیا, تم بھی جاؤ گے, تمہارا پورا خاندان. ابھی پوچھو کہ میں کیا بول رہا تھا تو بتا نہیں پائے گا. میرے بھائیوں, شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. کہاں چلے گئے؟ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج نہیں ہے, ماں باپ نہیں ہے. آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں لیکن آپ کی بیٹیاں آپ سے زیادہ ماڈرن ہیں. 12 بجے تک موبائل چلاتی ہوں گی, 1 بجے تک چلاتی ہوں گی اینڈرائڈ موبائل. واٹس ایپ چلا رہی ہیں, فیس بک چلا رہی ہیں, یوٹیوب چلا رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. اب تو سردیوں کے دن آ رہے ہیں میرے بھائیوں, لحاف منہ پہ ڈال کے اندر اندر چیٹنگ چلے گی رات کے 2 بجے تک.
ارے جلسے تک محفوظ نہیں ہے. 25 سال سے آ رہا ہوں بہار، جھارکھنڈ، بنگال، اور اس 25 سال میں مجھے یاد نہیں ہے گنتی، 1-2 واقعات ہوں تو میں بھول جاؤں. اتنے حادثے ہوئے ہیں کہ جلسوں میں لڑکے اور لڑکیاں کھیت میں پکڑے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں، صبح تک روکے گئے ہیں، پنچایتیں ہوئی ہیں، اور پنچایت میں جو جرمانہ لگایا گیا یا جو فیصلہ کیا گیا، ہم بتا رہے ہیں آپ کو اس 25 سال کی زندگی میں اگر 25 واقعے ہوتے تو ہم کہتے سال میں 1 بار ایوریج پڑا ہے. ہمیں گنتی یاد نہیں ہے کتنے لوگ پکڑے گئے. اب سوچئے جب جلسے محفوظ نہ ہوں تو اسکول محفوظ ہوں گے، کالج محفوظ ہوں گے؟ جہاں آپ کی لڑکی اکیلی لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتی ہوگی، لڑکی اور لڑکے دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہوں گے، اور کالج کی کینٹین میں دونوں مل کے بیٹھ کے چائے پیتے ہوں گے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی پڑھنے گئی ہے. جب جلسے محفوظ نہیں ہیں، جب اجلاس محفوظ نہیں ہے، تو اسکول اور کالج اور وہاں کی کینٹین محفوظ ہے. مولانا اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جلسوں میں تھوڑی ہوگا، ہم تو بس جگا کے چلے جائیں گے. علاج تو آپ کو اور ہمیں مل کر اور بیٹھ کر سوچنا پڑے گا. آپ کو لڑکیوں کے کالج الگ، لڑکوں کے الگ کرنا پڑیں گے. آپ کو اپنی بیٹی کو بھیجنے کے لیے ایسا محرم تیار کرنا ہوگا، بھائی ہو یا باپ یا ماں، جو آپ کی بیٹی کو کالج چھوڑے اور پھر لینے بھی کالج سے جائے. جب تک یہ سخت قدم نہیں اٹھائے جائیں گے. آپ کہتے ہیں مجھے دنیا میں ایسا کون سا باپ ہے جس کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ نہ ہو؟ ہر باپ کو بھروسہ ہے. لیکن الزام تو حضرت عائشہ جیسی پاک دامن اور نیک عورتوں پر بھی لگ گیا. جب اماں عائشہ جیسی عورت پر بھی الزام لگ گیا، تہمت لگ گئی، میرے بھائی تو ہماری بیٹیاں تو اس سے زیادہ پاک دامن نہیں ہو سکتی ہیں. حضرت مریم کو دیکھو، جن کے کفیل تھے حضرت زکریا، جن کی سرپرستی کر رہے تھے. جب مسجد کے محراب کے اندر جب مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو کہا انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ یعنی اس مسجد میں، اس محراب میں پھل دے کر کون سا گیا ہے؟ اس پھل کا موسم نہیں اور یہ اس موسم کا پھل نہیں ہے، پھر کیسے آ گیا؟ یعنی کون لڑکا دے کر گیا ہے؟ پوچھو. وہ مریم جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن کہا ہے، وہ مریم جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر شوہر کے پیدا کیا، وہ مریم جن کے پاک اور صاف ہونے کا گواہی اللہ نے دی. لیکن زکریا کہہ رہے ہیں انا لک ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے، مجھے کوئی لڑکے نے نہیں دیا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں. جب مریم سے کلاس لی جا سکتی ہے، ان سے سوال ہو سکتا کہ تیرے پاس پھل کہاں سے آیا ہے، تو آپ اپنی بیٹی سے نہیں پوچھ سکتے؟ آپ اپنی بہن سے نہیں پوچھ سکتے؟ تو گھر سے 2 کتابیں لے کے گئی تھی، یہ کاپی لے کے کہاں سے آئی ہے؟ تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، یہ واٹس ایپ کرنے کے لیے اور فیس بک چلانے کے لیے بیلنس کہاں سے آیا؟ تو گھر سے یہ کتابیں لے کے گئی تھی، وہاں سے آئی. تو یہ رومال ہینڈ کرچیف لے کر آئی، یہ رومال کہاں سے آیا؟ آپ سوال نہیں کر سکتے اپنی بیٹی سے. میری بیٹی اسکول کی چھٹی تو 12 بجے ہو جاتی ہے، تم 1 بجے گھر پہنچی ہو، یہ 1 گھنٹہ تم نے کہاں گنوایا؟ آپ سوال کریے. جب مریم سے سوال ہو سکتا ہے جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے دی ہے، تو ہماری بیٹیوں سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہماری بہنوں بیٹیوں سے سوال ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، نکاح ہونا چاہیے، اور نکاح میں دینداری کو معیار بنائیے. تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر. لڑکا عام طور پر لڑکی کے اندر 4 چیزیں دیکھتا ہے. کیا کیا؟ لمالها، مال کتنا ملے گا. کتے کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے نا. سخت جملہ ہو گیا نا مولانا، کتا مت بولیے. کتے کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے. جیسے آج چینل والوں کی نظریں مودی کی ڈالی ہوئی ہڈیوں پر ہیں، ہمیں کتنا پیسہ ملے گا، کتنا وہ ملے گا. ایسے ہی شادی کے موقع پر لڑکا یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کے گھر سے ہمیں کتنا مال ملے گا. لمالها ولحسبها، حسب و نسب دیکھتا ہے. ولجمالها، خوبصورتی دیکھتا ہے، کتنی خوبصورت ہے، چاہے خود لنگور ہو لیکن بیوی حور چاہیے.
اور چوتھی چیز ولیدینہا دینداری دیکھ کر شادی کرتا ہے. 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں عام طور پر. فاصبر بذات الدین، دینداری دیکھنے والے کامیاب. یہ تو اللہ کے رسول نے لڑکے والوں سے کہا لڑکی کے اندر دینداری دیکھو، لڑکی کے اندر دینداری. اب لڑکی کے ماں باپ سے کیا کہا؟ لڑکے کے اندر کیا دیکھو؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اے لڑکوں، اے لڑکیوں کے ماں باپ، اگر کوئی دیندار لڑکا، کوئی نمازی لڑکا، کوئی ہونہار لڑکا، کوئی بڑا نیک لڑکا اگر تمہاری بیٹی کو نکاح کا پیغام دے اور اس کی دینداری تمہیں خوش کر دے، یعنی اس کی دینداری سے تم راضی ہو، بہت نیک لڑکا ہو، فزوجوہ، تو اس لڑکے کا پیغام اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں بیکار نہ جانے دو، اس کو واپس مت جانے دو، بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ اور فساد پھیلے گا. فساد عریض، لمبا چوڑا فساد. لڑکے والوں کو بھی حکم ہے کہ لڑکی میں دینداری دیکھو، اور لڑکیوں کو بھی حکم ہے کہ وہ لڑکے کے اندر دینداری دیکھیں، اور دونوں دینداری کو اپنا معیار بنائیں. پھر دیکھو دنیا میں کیسے جنت بنتی ہے. 2.5 گھنٹہ ہو گیا، 1 بج چکا ہے.